You are watching Alajal TV HD. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बेवलायत सुल्तान औलिया सुखनगुज़ार मिंबर सलूनी वाइम अलैहिस्सलाम। आप तमाम नाज़रीन व सामीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपका मेज़बान सैयद अली आबिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमने टॉपिक रखा है, चुना है, वो है सब्र और शुक्र। ये सब्र और शुक्र है क्या? याद रखिएगा, हर इंसान की ज़िंदगी में सब्र और शुक्र साथ साथ चलता है जब तक उसकी ज़िंदगी है। और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि जब इंसान कुरान और हदीस की जानिब निगाह करता है तब उसे इल्म होगा कि इसका हकीकी मायना क्या है, ये सब्र और शुक्र है क्या। कि जैसा कि एक हदीस में इरशाद होता है, मासूम फरमाते हैं, इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने नमाज के बारे में फरमाया। किसी ने पूछा कि या अली, ये नमाज का हुक्म अल्लाह ने क्यों दिया, आखिर इसकी वजह क्या थी? इमाम फरमाते हैं कि इतनी मखलूक खुदा की है जो उसकी इबादत करती है, और जितनी मखलूक दुनिया में है उससे कई हज़ार ज़्यादा मखलूक खुदा ने ऐसी खल्क की है जिसे इंसानी निगाह नहीं देख सकती। उसने पूछा, सरकार फिर आखिर वजह क्या है, फिर नमाज क्यों रखी जब वो इतनी इबादत लोग उसकी कर रहे हैं? इमाम फरमाते हैं, नमाज का हुक्म इसलिए दिया गया। अब ये देखिए कि शुक्र क्या है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब भी इंसान किसी का साथ देता है, किसी के साथ कुछ उसकी मदद करे, उसकी हेल्प करे, उसके सुख में दुख में उसके साथ रहे, तो इंसानी फितरत है, इंसान उसका शुक्रिया अदा करता है और ज़ुबान से कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रगुज़ार हूँ कि तुमने मेरी मदद की। इमाम फरमाते हैं, जब खुदा ने इतनी नेमात खुदा इंसानों को दी हैं, इतना कुछ इंसान को अता किया, तो ज़ुबान से लफ्ज़ अदा नहीं करना जैसे इंसान से करते हैं कि मैं खुदा ए मेरे अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। इमाम फरमाते हैं, नमाज पढ़ कर तुम कहोगे मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। इमाम फरमाते हैं, नमाज का फ़लसफ़ा ये है, तुम नमाज पढ़ के खुदा को कहते परवरदिगार ये मेरा शुक्र है, ये नमाज इसलिए आई। और सब्र क्या है? याद रखिएगा, सब्र हर इंसान की ज़िंदगी में, जो इंसान साबिर नहीं है वो इस दुनिया में रह भी नहीं सकता। इंशाअल्लाह इसी मौजू पे हमारी बात होगी और इसी सिलसिले पे आज हमारे साथ हर रोज़ की तरह नहायत ही वाजिबुल एहतराम बहुत ही उम्दा शख्सियत क़िबला मौलाना करामत अब्बास हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क़िबला, आज हमारा मौज़ू सब्र व शुक्र। माशाअल्लाह। सबसे पहले तो इंसान, ज़ाहिरी बात है कि अगर किसी को उसका मायना ही नहीं आता, एक बंदे को पता नहीं कुरान क्या है, वाह, वो पूरी किताब पढ़ ले तो फ़ायदा क्या है? सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप बयान करेंगे, बताएं हमारे नाज़रीन और सामीन को कि सब्र और शुक्र के मायना क्या हैं और इन दोनों में फ़र्क क्या है। क्या कह लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। माशाअल्लाह। आज पूरी कायनात ये दावा करती है कि मैं अपने अल्लाह के साथ हूँ, लेकिन आपका अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमाता है कि मैं साबिर के साथ। साबिर के साथ। यानी सबसे पहले तो हमें साबिर की इज़्ज़त और हुर्मत पर ये सबूत मिलता है कुरान के रूह से कि पूरी दुनिया ये दावा करती है कि मैं अल्लाह के साथ हूँ और अल्लाह ये फरमाता है मैं साबिर के साथ। यानी जहाँ सब्र है वहाँ अल्लाह है, जहाँ साबिर है वहाँ अल्लाह है। यह एक जुमला मैं हदिया कर दूँ, चूँकि उर्दू अदब का छोटा सा तालिब इल्म हूँ, और वो ये है कि अल्लाह हुजूम के साथ नहीं, अल्लाह मज़लूम के साथ होता है। वाह वाह वाह। अल्लाह हुजूम के साथ नहीं, अल्लाह मज़लूम के साथ होता है। सब्र और शुक्र में एक बुनियादी फ़र्क है। सब्र नाम है एक ऐसी कैफियत का कि जहाँ मसाइब व आलाम को, दुख दर्द को, नफ़रत व मोहब्बत के तमाम जज्बों पर एक बर्दाश्त का रवैया जो है वो कहलाता है सब्र। माशाअल्लाह। मिसाल के तौर पर मुझे एक कमरे में बंद कर दिया जाए, सही, और वहाँ पानी ना हो, वहाँ खाना ना हो, तो ये जो मैं भूख बर्दाश्त कर रहा हूँ ये मेरा सब्र है। ये जो मैं प्यास बर्दाश्त कर रहा हूँ ये सब्र, ये मेरा सब्र है। और उतनी देर तक करूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी या जान बाकी रहेगी। जान ख़त्म हो जाए उसके साथ मेरे सब्र का पैमाना
ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب جان نہیں رہی، صابر ہی نہیں رہا تو صبر کیسا؟ صبر کیسا؟ واہ واہ۔ شکر اس سے الگ منزل ہے۔ صبر نام ہے قوت برداشت کا، اور شکر نام ہے مصیبت و آلام میں بھی سجدے بڑھانے کا اور تشکر ادا کرنے کا، اور یہ محسوس نہ کرنے کا کہ میں کسی مصیبت میں ہوں۔ واہ، اس کیفیت کا نام شکر ہے۔ شکر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الانسان کان عجولا ان الانسان کان کافورا، یعنی کہ انسان جلد باز ہے، انسان نا شکرا ہے۔ جناب علی علیہ السلام کا ایک ارشاد پاک ہے کہ وقت سے پہلے نہیں، نصیب سے زیادہ نہیں۔ اللہ اکبر، وقت سے واہ واہ۔ پہلے نہیں، نصیب سے زیادہ نہیں۔ واہ واہ۔ اگر مولا کے اس فرمان پر دنیا عمل کر لیتی علی عابد صاحب تو آج لالچ اور خودکشیاں ختم ہو جاتی، ختم ہو جاتے ہیں۔ آئے واہ ہائے، واہ۔ آج کیا لالچ کہنا۔ اور خودکشیاں ختم ہو جاتی، آج عدم برداشت کے رویے ختم ہو جاتے، کیونکہ آج ہم صابر نہیں ہیں، اور صابر نہ ہونا اللہ کی تقسیم میں شک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، کیا تو جملہ میں یہ کیا، چاہ رہا کیا ہوں، جملہ آپ نے کہا میں ہے۔ یہ چاہ رہا ہوں کہ علی عابد صاحب کو اللہ نے یہ مقام دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ تو یہ اللہ کی تقسیم اور اس کے عدل پہ شک ہے۔ یقیناً علی عابد کا انتخاب جو اللہ نے کیا، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے۔ صحیح کرتا ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ نے انتخاب کیا وہ بہترین ہو سکتا ہے، میرا رویہ بدترین ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا رویہ ہمیشہ واہ واہ، سے بہترین رہا۔ ماشاء اللہ، کیا کہنا۔ میرا رویہ بدترین ہو سکتا ہے، اور میں اللہ کی تقسیم میں شک کر رہا ہوں۔ صبر نام ہے برداشت کا، اور شکر نام ہے اپنے آپ کو اس مصیبت میں بھی مطمئن رکھنے کا۔ واہ، اور یہ اس جس کے لیے وہ صبر کر رہا ہے، جس کا وہ شکر ادا کر رہا ہے، اسے یہ محسوس ہی نہیں ہونے دے رہا کہ میں اندر سے ٹوٹ گیا ہوں۔ اندر سے ٹوٹے ہوئے انسان کے چہرے پر پھر بھی جو خوشی اور اطمینان کا تاثر ہے، یہ منزل شکر ہے۔ شکر ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی یہ سلسلہ علم اور معرفت کا یوں ہی جاری ساری رہے گا۔ یہاں وقت ہے وقفے کا، انشاءاللہ ملتے ہیں شارٹ بریک۔ You are watching Alajal TV HD. آپ تمام ناظرین کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ علمی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور قبلہ مولانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت ہی بہترین تعریف انہوں نے بیان کی ہے صبر و شکر کے معنی کیا ہے، ان میں فرق کیا ہے۔ اب قبلہ ذرا یہ بتا دیجئے تاکہ ہماری عوام اس چیز سے آشنا ہو جائے، آگاہ ہو جائے، کہ انسان بعض اوقات یہ سوچتا ہے کہ شاید میں غریب ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کیا خدا نے صرف یہی کہا کہ میں ہی صبر کروں، میں ہی شکر کروں؟ جب کہ اس کی اعلیٰ ترین ہستیاں انبیاء موجود ہیں۔ کیا انبیاء کا تعلق صبر و شکر سے تھا یا نہیں تھا؟ اگر تھا تو کتنا گہرا تعلق تھا؟ اس پر وضاحت کر دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت سوال کیا ہے آج صبر و شکر کے اس عنوان سے کہ یہ سوال اس کی روح بنتا ہے۔ گزارش یہ ہے برادر عزیز اور میرے معزز سننے والوں کہ صبر اور شکر یہ دو ستون ہیں درجات انسان کے۔ جس انسان نے، جیسے ہم ایک بلڈنگ کے اوپر چڑھتے ہیں اس کے لیے سیڑھیاں ہوتی ہیں، صحیح، درجے بڑھانے کے لیے اللہ نے یہ زینے رکھے ہیں، چاہے اس میں انبیاء ما سبق ہوں یا اس میں ہم جیسے گنہگار ہوں۔ صحیح، اللہ نے عزت اور مداراج کو بڑھانے کے لیے جو زینے مقرر کیے ہیں، اس کے دو مرکزی زینے ہیں، صبر اور شکر۔ دیکھیے، میں نے جیسے پہلے آپ کو عرض کیا کہ جتنے شکوے بڑھاؤ گے اتنا شکر کم کرو گے، اور جتنا شکر بڑھاؤ گے شکوے دم توڑتے جائیں گے۔ واہ واہ، شکوہ نام ہے اللہ کی تقسیم پہ شک کا، صحیح، اور شکر نام ہے اس کی وحدانیت کو، اس کی معبودیت کو اور اپنی عبدیت کو ماننے کا، مان لینا، اس کی حاکمیت کو اور اپنی محکومیت کو ماننے کا۔ ہم کل بھی اس کے محتاج تھے، آج بھی محتاج ہیں، اور قیامت تک اس کے محتاج رہیں گے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ اللہ نے جتنے انبیاء ما سبق کے امتحانات لیے ہیں وہ صبر اور شکر کے ذریعے سے لیے۔ واہ، مثال کے طور پر اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو، ایک بیٹے کو جو جناب حابیل علیہ السلام ہے، دیکھیں قابیل حسد کی بنا پر شہید کرتا ہے حابیل کو، اپنے بھائی کو۔ ہاں اپنے بھائی کو۔ پہلا جو انسانی قتل ہوا، شہادت ہوئی اس زمین پر، اس کی وجہ حسد بنا۔ معلوم ہوا حسد ابلیس منتقل ہوا جب زمین کی طرف،
تو وہ قابیل کہلائے. قابیل. اللہ اکبر. ایک بات. اور اس پر جناب آدم علیہ السلام نے صبر کیا. 400 سال متواتر جناب حابیل پہ وہ روتے رہے. علماء تفاسیر نے اس کو مستند حوالے سے لکھا ہے کہ صبر کیا ہے. صبر کیا. 400 بیٹا قتل ہو گیا, بیٹا شہید ہو گیا. 400 سال پتا تھا شہید زندہ ہے, اس کے باوجود ایک اللہ کے نبی نے 400 سال گریہ کیا. پھر ہم جناب نوح علیہ السلام کی مثال دیکھتے ہیں. نوح کا صبر کے لوگ پتھر مار رہے ہیں, وہ خون کے قطرے گر رہے ہیں, اور اس کے باوجود نوح منزل صبر پہ نظر آتے ہیں, اور پھر بھی کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ. پھر ہم آگے چلتے ہیں تو صبر اور شکر کی ایک خوبصورت ترین منزل ہمیں نظر آتی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی, خلیل اللہ کی. اچھا کیا مقام ہے کہ خود خلیل اللہ ہیں, بیٹا ذبیح اللہ ہے, باپ بھی معصوم ہے, بیٹا بھی معصوم ہے. اور یہاں مجھے ایک شعر یاد آ گیا حضرت علامہ اقبال کا. وہ یہ فرماتے ہیں کہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت, سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہاں علی عابد صاحب ایک رند نے بڑی خوبصورت بات کی. ایک عظیم شاعر آل محمد نے بڑی بات کی. وہ رشتہ میں میرے چچا لگتے ہیں, لیکن اس دنیا میں اس وقت نہیں ہے, اللہ ان کے درجات میں بلندی فرمائے. انہوں نے کیا خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا علامہ اقبال صاحب آپ بہت بڑے شاعر ہیں, بہت بڑے شاعر تھے, بہت عظیم انسان تھے آپ, لا شک فی عبدن واللہ, کہ حضرت علامہ اقبال کے اشعار میں شک کرنا یا ان کو, انہوں نے ہمیشہ قرآن کی آیات کی ترجمہ لکھا, تشریح کی, مگر انہوں نے کہا کہ فیضان نظر تھا نہ یہ مکتب کی کرامت تھی. فیضان نظر تھا نہ یہ مکتب کی کرامت تھی, ودیت ان کی فطرت میں نبوت و امامت تھی. کہ ابراہیم علیہ السلام کا اتنا صابر ہونا اور بیٹے کا اتنا شاکر ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے. کہ اگر عام باپ ہوتا, عام بیٹا ہوتا, تو ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ کس مکتبے سے پڑھے کہ اتنا کامل بیٹا, اور کس مکتبے کی کس فیضان نظر تھا کہ اتنا کامل باپ. لیکن نہیں, باپ بھی معصوم, بیٹا بھی معصوم. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کے جاتے ہیں, ایک جملہ چھوٹا سا, اور کہتے ہیں کہ بیٹا اگر میں تمہیں اللہ کی راہ میں شہید کروں. یہاں پر ایک الزام تاریخ کا میں اپنے معزز سننے والوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ اپنی خاتون اول سے جناب ہاجرہ سے جھوٹ بولا. ایسا نہیں ہے, نبی کی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں ہوتا. ہمارے عقائد اور ہمارے یقین کے مطابق آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء معصوم ہیں, اور معصوم کبھی غلطی نہیں کرتا. اور ہمارا نبی سید الانبیاء ہے, ان معصوموں پر سید ہے, اور اس کی آل اطہار جو ہیں وہ منیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس لیے ہمارے ہاں 4 معصومین علیہ السلام, 12 امام بھی معصوم ہیں, غیر معصوم نہیں ہے. یہ میں عرض کرتا ہوں, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کا نور معصوم ہو اور رسول اللہ کا خون جو ہو وہ غیر معصوم ہو. جو نبی کی آنکھ ہے وہ بھی نور ہے, جو نبی کا دل ہے وہ بھی نور ہے, جو نبی کا چہرہ ہے وہ بھی نور ہے, تو جو نبی کا خون ہے وہ بھی معصوم ہے. کیا کہنے. اب ہم ایک جملہ دیکھتے ہیں کہ آدم کو آزمایا صبر سے. بے شک. اچھا ایک خوبصورت جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں میرے معزز سننے والوں, رمضان المبارک کا پاکیزہ مہینہ. اللہ دے کے بھی آزماتا ہے, اللہ لے کے بھی آزماتا ہے. واہ. اللہ دے کے بھی آزماتا ہے, اللہ لے کے بھی آزماتا ہے. دے کے اس لیے آزماتا ہے کیا شکر کرتا ہے, لے کے اس لیے آزماتا ہے کیا صبر کرتا ہے. یعنی لینے پہ اللہ انسان کو صابر کہتا ہے, دینے پہ اللہ انسان کو شاکر بناتا ہے. واہ واہ واہ. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. اب ہم یہ سلسلہ چلتے چلتے انبیاء کو دیکھتے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھیں, کتنی صحبتیں برداشت کی مگر صبر کیا. جناب عیسیٰ علیہ السلام پر پیدائشی لوگوں نے الزامات لگائے, ان کی والدہ محترمہ کی عصمت پر. یہ یہودیوں کی, کافروں کی پرانی عادت ہے کہ معصوم کے والدین پر وہ شک کرتے ہیں. یہ یہود و نصارہ کی پرانی عادت. بڑی بہترین بات, اور آپ نے بڑے بہترین انداز میں بیان کیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تاریخ آپ نے بند کر دی. جی. اب مریم ہو یا یوسف ہو, الزام لگانا دنیا کا کام ہے. چادر مریم بھی محفوظ نہیں, ابائے یوسف بھی محفوظ نہیں, لیکن اللہ کا قانون ہے وہ معصوم کا گواہ بھی معصوم ہی بناتا ہے. وہ معصوم کا گواہ بھی معصوم مقرر کرتا ہے. تمام انبیاء نے صبر دیا, اور پھر درجات. آدم نے صبر کیا, درجہ صفی اللہ ہوا. نوح نے صبر کیا, درجہ جو ہے وہ نجی اللہ ہوا. ابراہیم نے صبر کیا, درجہ خلیل اللہ ہوا. اسماعیل نے صبر کیا, درجہ ذبیح اللہ ہوا. عیسیٰ نے صبر کیا, درجہ روح اللہ ہوا. موسیٰ نے صبر کیا,
درجہ کلیم اللہ ہوا. رسول اللہ نے صبر کیا, شکر کیا, درجہ محبوب اللہ ہوا. علی بادشاہ نے صبر کیا, درجہ ولی اللہ ہوا. حسن بادشاہ نے صبر کیا, درجہ مجتبی ہوا. حسین نے شکر کیا, درجہ سید الشہداء ہوا. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کہنے قبلہ, کیا کہنے. بڑی بہترین آپ نے گفتگو کی ہے اور صبر کی بہترین وضاحت کی ہے, تفصیل بیان کی کہ انبیاء کا تعلق صبر کے ساتھ کیسا تھا. میں یہاں پہ بیان کرتا چلوں, کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ شاید انسان شکوہ بعض اوقات کرتا ہے خدا کی ذات سے, پروردگار میرے پاس کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, کیا میں ہی صبر کروں. یاد رکھیے بہت سے امتحانات, صبر کی مثالیں جو سی ہیں قبلہ نے بیان کی, ہر نبی نے صبر کیا, ہر معصوم نے صبر کیا. لہٰذا یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا, انشاءاللہ ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. You are watching Al-Ajal TV HD. پروگرام میں آپ تمام ناظرین و سامعین کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. یہ علم کا جو سفر ہے جاری و ساری ہے, بڑی بہترین گفتگو ہماری ہو رہی ہے قبلہ کے ساتھ, اور بہت ہی فصیح و بلیغ انداز میں انہوں نے صبر و شکر کا بیان دیا ہے اور بتایا صبر و شکر ہے کیا. قبلہ سوال میں اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے بڑا بہترین انداز میں بتایا کہ انبیاء کا شکر کیا تھا, صبر کیا تھا, اب اس کی مثال انبیاء کی مثال سے ملتی کربلا والوں کی. اس میں ربط کیا صبر کا, کیونکہ میدان کربلا میں دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے موجود تھے, ان کی اہل بیت موجود تھی, ہر نبی نے صبر کیا. سبحان اللہ. لیکن جو صبر کربلا والوں کا ہے, کربلا والوں کا, اس میں فرق کیا ہے؟ ہائے سبحان اللہ. کیونکہ ہر نبی کا صبر بیٹے کے ساتھ تھا, کسی کا صبر تنہا تھا. یہاں پر نواسہ رسول سبحان بیٹے لے کر آئے, بیٹیاں لے کر آئے, حتیٰ کہ اپنے صحابہ لے کر آئے. اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیجیے تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ صبر کی بہترین مثال کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. چار معصومین علیہ السلام کے صدقے میں تمام امہ مسلمہ کو اللہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اور اللہ جل کہ اس چینل کے حوالے سے میں ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں, اللہ اس کورونا کے موذی مرض سے تمام انسانیت کو اللہ محفوظ رکھے. گزارش یہ ہے جناب سید علی عابد صاحب کہ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء ما سبق کے صبر کا سفر مجسم ہو جائے تو ایک رسول اللہ بنتا ہے. واہ. ہائے ہائے. تمام انبیاء مبارک کے صبر اور شکر کی منزلوں کو مجسم ہوتا ہوا اگر ہم دیکھیں تو میرا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات, فخر موجودات, کونین کعبہ, زہرا کے بابا, پیکر حسن جمال, مجموعہ غیرت و کمال, والی صبر و استقلال, عرب کے سلطان, وحی کے ترجمان, رہبر شریعت, پیغام حریت, دانائے سبل, مولا کل, عشق اول, حسن اول, نور اول, خلق اول, شرف اول, ظرف اول, طٰہٰ, یاسین, سراج, منیر, بشیر. میرا رسول مجسم ہے تمام انبیاء کے صبر اور شکر کی. بے شک. اب یہاں ایک نقطہ ہے آپ کی نظر کر رہا ہوں. ہر نبی نے, چونکہ آپ نے سوال کیا کہ انبیاء کے صبر کا کربلا سے کیا ربط کیا ہے, تو میں عرض کرتا ہوں تمام نبیوں نے صبر اور شکر کے بعد اللہ سے پوچھا ہے یا اللہ تو ہم پہ راضی ہے. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ تو مجھ پہ راضی ہے. کیا کہیں. نوح علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ مجھ پہ راضی ہے. ابراہیم علیہ السلام, یوسف مصر کے بازار میں بکر پوچھ رہے ہیں یا اللہ تو راضی ہے. عیسیٰ دار پہ پوچھ رہے ہیں یا اللہ تو راضی ہے. جناب کریم اللہ کلزم کی لہروں میں پوچھ رہے ہیں یا اللہ آپ راضی ہیں. جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں پوچھ رہے ہیں یا اللہ تو راضی ہے. جناب داؤد, جناب صحاق, جتنے انبیاء ما سبق ہیں, حضور واحد کربلا میں حسین ابن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم قربانی کا عظیم نتیجہ سرکار امام حسین بادشاہ علیہ السلام وہ ذات ہے کہ جس سے اللہ پوچھ رہا ہے بس کر دے میرے حسین. اللہ اکبر. ایوہ النفس مطمئنہ کی منزل پر صرف حسین ابن علی ہیں کربلا میں, جہاں میرا خالق کہہ رہا ہے حسین بس کر دے, اے میرے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی طرف, تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو. یعنی ہر نبی پوچھ رہے اللہ رضائے خدا پوچھ رہا ہے کیا تم اس سے راضی, اور میرا اللہ رضائے حسین کی سند عطا کر رہا ہے, اپنی رضا کی سند عطا کر رہا ہے. صبر ہے لیکن فرق ہے. ہائے ہائے. اب اس میں کیا فرق کیا ہے, کچھ تو ربط ہوگا نا کہ تمام انبیاء, ہم انبیاء کی عزت اور حرمت کے
تسلیم کرنے والے بے شک، میں نے پہلے عرض کیا کوئی شک نہیں کہ اس میں۔ ہمارے ہاں انبیاء کو معصوم مانا جاتا ہے، کسی انبیاء سے کوئی غلطی نہیں، کسی انبیاء کی محنت میں کوئی کجی نہیں رہی، کسی انبیاء کی قربانی میں کوئی کمی نہیں رہی، بے شک۔ لیکن اللہ نے جو مقام، جو درجہ، جو عصمت، جو حرمت حسین ابن علی علیہ السلام کو عطا کی، یہ کہہ کر کہ آپ کے سر پر تاج سجایا ہے نفس مطمئنہ کا، زخمی حسین کے سر پر وہ صبر و شکر کا عظیم تاج رکھا ہے خود اللہ نے، یہ کہہ کر کہ لوٹا اپنے رب کی طرف، تو میرا نفس مطمئنہ ہے، تو ایسا میرا نفس ہے جس سے میں مطمئن ہوں، اللہ اکبر، تو ایسا میرا نفس ہے، کیا جملے آپ نے تو کہا، ایسا میرا نفس ہے کہ جس سے میں مطمئن ہوں۔ بس یاد رکھیے کربلا منزل شکر کا نام ہے، باقی انبیاء کی منازل صبر ہے۔ ایک جملہ دیا کر دوں علی عابد صاحب، جو سجدہ ابراہیم علیہ السلام نے منا کے میدان میں کیا وہ سجدہ صبر تھا، اور جو حسین نے علی اکبر کے لاش کے قریب سجدہ کیا وہ سجدہ شکر تھا۔ یعنی اسماعیل کی قربانی دے کر حالانکہ دمبا ذبح ہوا، جو سجدہ ادا کیا وہ سجدہ صبر ہے، اور جو 72 لاشوں میں زخمی جبین کے ساتھ حسین ابن علی نے سجدہ کیا وہ سجدہ شکر ہے۔ آج ناز ہے عبادتوں کو حسین کے سجدہ شکر پر۔ آج وہ ایک شاعر نے عظیم شعر کہا نا کہ ہزاروں سر ہیں ایسے نماز جنہیں بچاتی ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے یہ ڈر خدا کا نہیں خوف اسے حسین کا ہے، جو ہر دور کی آمریت کو، ہر دور کی یزیدیت کو، ہر دور کے طاغوت کو، ہر دور کے جبر کو، ہر دور کی دہشت گردی کو، ہر دور کے ظالم کو، ہر دور کے عامر کو اپنی ایک خون کی لکیر سے مٹا دے، اس مسیحا کو حسین ابن علی کہتے ہیں، جو زخمی جبین کے ٹپکتے ہوئے خون کے قطروں سے کربلا کے گرم ریگزاروں پر کلمہ توحید رکھے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، جو حضرت عباس کے بازوؤں سے نجات سفینہ اسلام کو پناہ دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، جو اپنی مقدس ہمشیرہ کے سر کی چادر سے خانہ کعبہ کے خلاف کو بچائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، جو اپنے بیٹے دے کے بھی آہ نہ کرے اسے حسین کہتے ہیں، جو بقا اور عزا کا فرق بتائے اسے حسین کہتے ہیں، اسے شاکر کہتے ہیں۔ کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو تعریف مولانا کرامت باز سیدی صاحب نے بیان کی ہے صبر و شکر کی، انبیاء کی اور محمد و آل محمد کی، ممکن ہے یہ تعریف کوئی اور بیان نہ کر سکتا۔ میں تو طالب علم ہوں، یہ آپ کی شفقت ہے، یہ آپ کا بڑک پان ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بالکل، کہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہر نبی نے صبر کیا لیکن زبان پہ شکوہ نہیں آیا، ہمیشہ شکر ادا کیا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام جیسی ہستی نے اپنے بیٹے شہید کروا دیے، دوست شہید کروا دیے، صحابی شہید کروا دیے، ان کی بیٹیاں، ان کی مائیں، ان کی بہنیں بازاروں میں آ گئیں لیکن صبر کیا، زبان پہ شکر لایا، کبھی بھی شکوہ نہیں کیا۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے، اور یہی ہمارے لیے ایک سیرت ہے اور بہترین سیرت۔ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے نوجوانوں کو یہ ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اب جب تک قرآن و حدیث اور محمد والے محمد کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ ہماری زندگی بہتر ہے، ہماری آخرت بہتر ہے۔ لہٰذا آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مہمان رمضان۔ والسلام، خدا حافظ۔